युशरिकून मा ला यखलुकु शैया, क्या उसके साथ उनको बराबर किए जाते हैं, शरीक ठहराते हैं जो कोई शय पैदा ही नहीं कर सकते। वहुम युखलकून, जबकि वो खुद पैदा किए गए हैं। वला यस्ततियून लहुम नसरन, और न इनके लिए वो कोई मददगार बन सकते हैं, इस्तिताअत रखते हैं किसी मदद की। वला अनफुसहुम यंसुरून, न अपनी मदद कर सकते हैं। वइन तदऊहुम इलल हुदा, और अगर आप उन्हें बुलाओ हदायत की तरफ, ला यत्तबिऊकुम, तो वो तुम्हारी पैरवी नहीं कर सकते। सवाउन अलैकुम अदअउतुमुहुम, बराबर है तुम पर ये जो बुत रखे हुए हैं इनको तुम पुकारो, अम अंतुम सामितून, या तुम चुप रहो, उन पर तो क्या असर होगा पत्थरों के ऊपर। इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन, अब ये दूसरी तरह के लोगों का, एक वो होते हैं ना जो बुत रखे हुए हैं, एक वो हैं कि जो अल्लाह वाले लोग थे, ज़ाहिर है उन्होंने मेहनतें की, अल्लाह ने उनकी इज़्ज़त लोगों के दिलों में डाल दी। अब उस इज़्ज़त का शैतान ने गलत जो है वो निकाल दिया। इज़्ज़त उन्हीं की होनी चाहिए, वो अल्लाह की जिसने भी मेहनत की हो। लेकिन ये कि उससे अगर ये निकल आया कि अब पुकारो ही उनको, हाजत रवा समझ लो, मुश्किल कुशा समझ लो, बेड़ा पार लगाने वाला समझ लो, तो ये तो अल्लाह के हक़ में डाका हो गया। तो जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, इबादुन, वो अल्लाह के बंदे हैं, अमसालुकुम, जैसे तुम बंदे हो, जैसे तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह के ताला की जो तकदीर है उसमें उनका भी कोई इख्तियार नहीं। फदऊहुम, तो पुकारो उनको, फल यस्तजीबू लकुम, तो देना जवाब तुमको, कहाँ से दे सकते हैं। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अलहुम अर्जुलुन, अब ये जो बुत रखे हुए हैं फिर उनकी तरफ दोबारा इशारा किया गया, बना तो तुमने दिए हैं, टांगें भी लगा दी, सब कुछ कर दिया, क्या इनकी ऐसी टांगें हैं, यमशून बिहा, जिनसे ये चल सकें, पाँव हैं जिनसे ये चलें। अम लहुम ऐदिन, या ऐसे हाथ हैं, यब्तशून बिहा, जिनसे ये पकड़ सकें। अम लहुम आयुनुन, या ऐसी आंखें हैं, युबसिरून बिहा, जिनसे देख सकें। अम लहुम आज़ानुन, या ऐसे कान हैं, यस्माऊन बिहा, जिनसे सुन सकें। कुल दू शुरकाकुम, इनसे कहो पुकारो अपने शरीकों को, सुम्मा कीदून, फिर सब मिलकर मेरे खिलाफ मंसूबे पकाओ। फला तुनज़िरून, और मुझे मौका ना दो, कर लो जो तुमसे हो सकता है, सब मिल के कर लो। इन्न वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल अल किताब, मेरा वली, हमायती, पुष्पना, मददगार, दोस्त वो अल्लाह है जिसने किताब उतारी। इन दोनों दोस्तों के दरमियान कनेक्शन किताब है। तरफ़हु बेअयदीकुम व तरफ़हु बियदिल्लाह, एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में है। मेरा दोस्त वो अल्लाह है जिसने किताब उतारी। दोस्ती का ताल्लुक कैसे कायम होगा, मैं किताब से चिपक गया, चिमट गया, मजबूत थाम ली, गोया अल्लाह के साथ जुड़ गया। बचने, तुम्हारी सब की मुखालफत का बचाव का सामान मेरा ये है कि मैंने अल्लाह की रस्सी पकड़ ली। वहुव यतवल्ला सालिहीन, तमाम नेककारों का मददगार वही है। वल्लज़ीना तदून मिन दूनिही, और जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, ला यस्ततीऊन नसरकुम, वो तुम्हारी मदद करने का कोई इख्तियार नहीं रखते। वला अनफुसहुम यंसुरून, ना अपनी मदद कर सकते हैं। व इन तदऊहुम इलल हुदा, अगर तुम उन्हें हिदायत पर पुकारो भी, ला यस्माऊ, वो सुन ही नहीं सकते। व तराहुम यंजुरून इलैका, तुम्हें नज़र आता है कि गोया वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। व हुम ला युबसिरून, हालांकि वो नहीं देख रहे, उन्हें दिखाई नहीं देता। तो खुज़िल अफ़, ए नबी, इनकी इन नालायक हरकतों से दरगुजर कीजिए। आप अफ़ को यानी छूट देने को पकड़ लीजिए। वामुर बिल उर्फ़, और भली बात का हुक्म कीजिए। व आरिज़निल जाहिलीन, ऐसे जाहिलों, नफ्स प्रस्तों, अपने जो जज्बात के पैरोकारों से एराज़ कीजिए। व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतान नज़गुन, और कभी शैतान की तरफ से आपको चूक लग जाए यानी गुस्सा आ जाए, फस्तइज़ बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह तलब कीजिए। इन्नहु समीउन अलीम, बेशक वो सुनने वाला, जानने वाला है। इन्नल्लज़ीना तक़ौ, बेशक वो लोग के जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हैं। इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतान, जब शैतान की तरफ से उन्हें कोई वो गर्दिश लायक होती है, उसका कोई चरका लगता है, मतलब ये कि वो शैतान उन पर कोई वसवसा अंदाज़ी, कोई गुस्सा दिलाता है उन्हें, तज़क्करू, या कि उनको की तरगीब देता है किसी गलत काम की, तज़क्करू, फ़ौरन चौकन्ने हो जाते हैं। उनकी हसासियत इस मामले में इतनी होती है कि ज़रा सा ख्याल आते ही उनके एंटीना खड़ा हो जाता है, वो तकवा वाला, चौकन्ना हो जाते हैं। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, उन्हें दिखाई देने लगता है, क्लियरिटी होती है, वो शैतान के फंदे में ज़्यादा देर तक फंसते नहीं हैं, फ़ौरन पलट आते हैं। व इख़वानुहुम, लेकिन जो शैतान के भाई होते हैं, उनके जो भाई होते हैं यानी ये उनके जो दोस्त होते हैं, यमुद्दूनहुम फिल गई, वो शयातीन उन्हें गुमराही में दूर तक खींच के ले जाते हैं। ये बड़ा किसी ने अच्छा तस्वुर पेश किया ना, वो जो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, वो क्या बात है। शैतान की हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको लेके किसी ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे आप उसके डिपेंडेंट हो जाएं और कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन बाकी ना रहे। अल्लाह ताला आपको अगर ऐसा करता तो आप सब फर्माबरदार होते, जैसे फरिश्ते फर्माबरदार हैं, जैसे बाकी सारी मखलूक फर्माबरदार हैं। अल्लाह ने ऑप्शन दिया, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। शैतान का बस चले वो ऑप्शन ना दे।
وہ آپ کو سمندر گہرے میں لے کے جائے کہ میری پیٹھ پر سوار رہنے کے یہ تقاضے ہیں، پورے کرو تو سوار رہو، نہیں تو ڈوبنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ شیطان کا جو سارا حکمت عملی۔ تو جو اس کے بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کر، دوستی نہیں کرتا، دشمنی با انداز دوستی کرتا ہے۔ ظاہری دوستی ہوتی ہے، اندر دشمنی ہوتی ہے، لہذا وہ انہیں کھینچ کے لے جاتا ہے دور گہری گمراہی میں۔ ثم لا یکسرون، پھر کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا، کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ پھر وَإِذَا کیا ہوا، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی، کوئی معجزہ انہیں نہیں، مطالبہ کیا، معجزہ دکھائیں، جب نہیں دکھایا جاتا، قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، تو وہ نبی سے کہتے ہیں آپ کو چھانٹ کر لے کیوں نہیں آئے، آپ اللہ کے ساتھ بڑی آپ کی رسائی ہے، اللہ کے گودام میں اتنی نشانیاں پڑی ہیں، کوئی نکال کے لے آتے آپ۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، فرما دیجئے یہ میرا کام نہیں ہے، میں تو خود پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف وحی کیا، میں قرآن کے جو ہے وہ تابع ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے سبق آموزی کی عبرت کی باتیں آ گئی ہیں، وہدن، اور ہدایت، ورحمہ، اور رحمت، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو۔ یہ قرآن کی محفل کے بھی کچھ آداب ہیں، ان کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اس کا لحاظ رکھو، باوضو بیٹھو، کم از کم زیادہ خیر ملے گا۔ اس کو فقہ کے ساتھ نہ جوڑیں، کوئی خیر کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اب یہ ذہن میں ہدایت دینا کس کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، تو پاک رہنا چاہیے، اس کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، تاکہ پوری توجہ سے اس بات کو سنا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادب سے اور اس کی برکت سے کچھ ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے، آنکھ کھل جائے دل کی، تو مانگتے ہوئے پوری سائل بن کر بیٹھنا چاہیے، یہ بات بھی ہے۔ اور خاص طور پہ آج کل چونکہ نوجوان جمعہ میں نے دیکھا ہے، تو خطبہ جمعہ کے بارے میں احکام ہے، چونکہ خطبہ جمعہ کا اصل مقصود تذکیر بالقرآن ہے، تو اس کے بارے میں حکم بھی ہے، اس کے آداب یہ ہیں کہ اس خطبے کی جب اذان، پہلی اذان سے خاموشی، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اذان کا جواب بھی نہ دو، اس حد تک خاموشی مطلوب ہے، یعنی اذان کا جواب دینا تو کتنا خیر و برکت کا باعث ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اذان کا جواب بھی نہ دو، اور اس کے بعد خطبوں کے دوران بالکل خاموش رہو اور سنو کہ جو خطیب ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، جو خطبہ دے رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، اس میں آپس میں گفتگویں کرنا، موبائل کھول کے بیٹھ جانا، یہ سکھاتے بھی نہیں ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تو میں نے تھوڑی سی یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا جو ہے نا وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ وہاں پہ گئے ہیں ثواب سمیٹنے کے لیے، گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے ثواب لینے کے لیے، جو اس کے آداب ہیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، تو خاموش ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ یہاں تک بھی ہے کہ بھئی کوئی دوسرا بات کر رہا ہو اس کو منع بھی نہ کرو، کیونکہ وہ تو پھر جو ہے نا وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا نا، تو بس جو ایک کر رہا ہے سو کرنے دو، آپ اسے اشارے سے بھی منع نہ کرو۔ تو توجہ سے سنو، کان لگا کر سنو۔ سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ توجہ سے نہ سننا۔ جب ان کے پاس اللہ کا کلام آیا اور جب دوزخ میں جائیں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ قالوا بلا، آیا تھا، لیکن ہم نے اسے کہا تھا تم جھوٹے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم اس کی بات کو توجہ سے سنتے اور جو باتیں اس نے کی تھی ان پر غور و فکر کرتے، آج ہم دوزخی نہ ہوتے۔ اور اللہ کا تبصرہ کیا ہے اس پر، کمنٹ کیا ہے؟ فاعترفوا بذنبہم، اصل گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی بات کو توجہ سے نہ سننا، تو اسے توجہ سے سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہو، اس کے لیے کم از کم یہ آداب تو بجا لاؤ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں، اپنے دل میں، تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف محسوس کرتے ہوئے۔ وَدُونَ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، اور اپنی آواز کو بلند کیے بغیر، آواز اونچی کیے بغیر۔ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام۔ دیکھیں یہ اب ذکر کے آداب ہے جو یہاں پہ بیان ہوئے۔ یہ لاؤڈ سپیکر کھول کے تو مطلب وہ ایسی ضرب لگانا کہ سویا ہوا بچہ بستر پہ جاگ جائے، یہ کوئی ذکر کا ادب نہیں ہے جو قرآن نے سکھایا ہو، یہ ہماری گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے اللہ کو یاد کرو، اپنے جی میں یاد کرو، گڑ گڑاتے ہوئے یاد کرو، اللہ کی ڈر کے ساتھ اسے یاد کرو، آواز کو بلند کیے بغیر یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اتنی ہو کہ آپ کے کان میں پڑ رہی ہو۔ بالغدو،
صبح کے وقت بھی والآصال اور شام کے وقت بھی، ولا تکم من الغافلین اور غفلت کرنے والوں میں سے جنہیں فکر ہی نہیں، صبح و شام کرتے ہیں اللہ کی یاد ہی نہیں آتی، اپنے دھندوں میں لگے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہوتے ہیں نا جو ادیائے معصورہ ہیں، کھانا کھانے کی دوا، ختم کرنے کی دوا، صبح کرنے کی، شام کرنے کی، رات سونے کی، پانی پینے کی، یہ ساری اللہ کو یاد کرنے کی، یہ سارے اذکار بھی تو ہیں نا، اس سے اللہ یاد رہتا ہے۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی تابعداری کے مقابلے میں تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، ویسبحونہ، اس کی تسبیح کرتے ہیں، ولہ یسجدون، اور اسی کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ کیوں یہ بات کی کہ ایک رنگ ان کا تمہارے اندر بھی آنا چاہیے۔ یہ آیت سجدہ ہے، جب اٹھیں گے تو یاد سے سجدہ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اب یہ سورہ انفال ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ پوری کی پوری 10 رکوع یہ صورت ہے، 10 رکوعوں پر مشتمل، اور ساری ایک بار ہی اتری ہے، پورا خطبے کی صورت میں اتری ہے۔ اور یہ غزوہ بدر جو سن 2 ہجری میں ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں، 17 رمضان یوم الفرقان، تو اس موقع اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے نازل ہوئی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ تھوڑی سی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ یہ غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، اس کا ہدف دنیاوی کیا ہے؟ اللہ کو بڑا کرنا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو، یعنی اس کی بڑائی کو منوانا۔ سورہ انعام ہم نے کل پڑھی ہے، اس میں بار بار آیا ہے کہ میں اللہ حاکم ہے، اس کا حکم تم بھی مانو، ہمیں بھی ماننا ہے۔ آگے جا کے ہم سورہ شورا پڑھیں گے، وہ بھی مکی ہے، اس میں توحید کا عملی تقاضا یہ بیان کیا کہ اللہ کا دین غالب ہو جانا چاہیے، باقی سب اس کے نیچے آ جائیں۔ یہی وہ بات ہے جو مدنی صورتوں میں آئی ہے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے دین کو غالب کر دے تمام ادیان کے اوپر یا تمام شعبہ ہائے زندگی کے اوپر۔ تو جب یعنی حضور کا ہدف یہ ہے، اس ہدف کو پورا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھیں بڑے لوگوں کے ساتھ جو نظام مملکت چلا رہے ہیں، انہیں سمجھائیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا، یہ اللہ کے آرڈر کے تابع ہونا چاہیے۔ حضور نے یہی کیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، یہ آپشن ہو گیا ختم۔ اب اگلا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اب جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی، ان کو آپ ہٹا نہیں دیتے، اس اگلا کام تو ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ اللہ نے سمجھا کہ اب وہ طاقت ان کے پاس آ گئی ہے، تو اب ہجرت کا حکم دیا ہے۔ ہجرت کو ہم بامانی لے رہے ہیں جیسے کوئی بچ کے نکل جاتا ہے کسی جگہ سے، بہت غلط تصور ہے۔ جب ہجرت ہو رہی تھی، سورہ حج نازل ہوئی ہے۔ سورہ حج میں جو بات اتری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے ان کو بھی اب جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو جب یعنی اس سے پہلے جنگ کی اجازت نہیں تھی، ہاتھ باندھے رکھنے کی اجازت تھی، حکم تھا، اب ہاتھ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو آپ جنگ مکے میں رہتے ہوئے، اندر رہتے ہوئے تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے صف بندی کرنی ہے، اس کے لیے مرکز چاہیے، کوئی وہ جو نہیں ہوتی تھی ایک جماعت، وہ کیا القاعدہ، کوئی بیس کیمپ چاہیے جہاں پہ جا کے آپ بیٹھیں گے، اپنی قوت مجتمع کریں گے اور پھر حملہ آور ہوں گے۔ تو مدینے تشریف آوری فرار نہیں ہے، جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں ہے، پلٹ کر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ نقطہ اگر آپ سمجھ جائیں تو اگلے واقعات سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اللہ کی اجازت ہے، اب جنگ کرنی ہے، جنگ کرنے کے لیے نکلے وہاں سے اور مدینے آئے ہیں۔ جب آپ کا ہدف یہ ہے تو اس ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کیا کام کیے؟ سب سے پہلا کام یہ کیا، ایک مرکز تعمیر کیا۔ مسجد نبوی کو آج کی مسجدوں پر قیاس نہ کیجیے، وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل جو ہے نا وہ مرکز ہے، وہ جنگی جو ہے نا مرکز بھی، اس وقت کا GHQ بھی وہی ہے، وہ روحانی مرکز بھی وہی ہے، وہیں پہ آپ اعتکاف بھی کریں تو وہیں پہ اصحاب صفہ بھی بیٹھیں، وہ آپ کا کلچرل سینٹر بھی وہی ہے، آپ کا جو ہے نا سوشل ایکٹیویٹی کا سینٹر بھی وہی، یوں سمجھ لیجئے مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر وہی ہے، ہر ایک پارلیمنٹ ہاؤس بھی وہی ہے، وہی دارالندوہ ہے ان کا۔ یہ مسجد نبی ایک مرکز تعمیر کیا، پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ یہ جو ایک مکے سے آئے ہیں ان کا کلچر اور ہے، مدینے والے ہیں ان کا اور ہے، ان کے درمیان بھائی چارہ، یہ آپ کہیں گے کنسالیڈیشن کے لیے، ان کے اندر ایک محبت پیدا کرنے کے لیے یا بنیان مرصوص بنانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ مدینے کے دفاع میں یہود کو شریک کر لیا۔ وہ جو میثاق مدینہ ہے وہ کیوں کیا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو مشرکہ دفاع کریں گے، لب لباب اس کا یہ ہے۔
6 مہینے یہ کام کیا، اس کا مطلب ہے آپ کی تیاری پوری ہو گئی۔ تیاری پوری ہوتے ہی اگلا کام آپ نے کیا کیا؟ مکے پر حملہ نہیں کیا، لیکن آپ نے مکے والوں کو مجبور کیا کہ وہ مدینے پر حملہ کریں۔ کیسے؟ ان کی ساری جو تجارتی شاہراہیں تھیں ان کے اوپر اپنی پریزنس شو کرنا شروع کر دی۔ 8 مہمات ہیں جو حضور نے غزوہ بدر سے پہلے بھیجی ہیں، اور یہ تو آپ نے سب سے پڑھا قرآن میں، ہم تو یہ تو پڑھا ہے نا کہ وادی نخلا میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک قتل ہوا تھا، جس کی خبر پہنچی تھی مکے میں، تو ان کا جوش اور غصہ بڑا تھا۔ اور دوسری طرف یہ ہوا کہ جو ان کا ایک قافلہ جو گیا ہوا تھا، لے کے جا رہے تھے ابو سفیان، بہت بڑا قافلہ تھا تجارتی، اس کا پیچھا کیا مسلمانوں نے، وہ نکل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ پیچھا کیا گیا ہے، وہ نکل گئے، اور شام سے جا کے ابو سفیان نے پیغام بھیجا مکے میں کہ بھائی ہمارے ساتھ تو آتے ہوئے یہ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا راستہ جو ہے اب محفوظ نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، تو اب ہمیں آؤ اسکارٹ کر کے لے کے جاؤ۔ وہاں سے کال آئی ہے مکے۔ اچھا، یہ اب اللہ کی طرف سے تھا کہ ادھر سے وہ خبر پہنچی ہے کہ قافلہ خطرے میں ہے، اور ادھر سے یہ خبر پہنچی ہے کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے۔ اب مکے کی صورتحال اس سے پہلے جو تھی اسے ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکل گئے تو مکے میں بھی سارے یوں سمجھیے نہیں کوئی جوشیلے لوگ ہی نہیں تھے، وہاں بھی ڈوز تھے، وہ جو لوگ ذرا سوچتے ہیں، ذرا تأمل سے فیصلے کرتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، دور کی دیکھتے ہیں، اسٹیٹس مین ہوتے ہیں، ایسے لوگ مکے میں بھی تھے۔ انہوں نے اپنے جوشیلے لوگوں کو ٹھنڈا کیا، انہوں نے کہا بھائی کیوں، بس ٹھیک ہے، ہمارے سر سے بلا ٹلی ہے، گئے چلے گئے، یہ جا کے نچلے تو نہیں بیٹھیں گے، انہوں نے دعوت دینی ہی دینی ہے، بیٹھ سکتے نہیں۔ اور دیکھیے یار کیا اس زمانے میں بھی ڈپلومیسی کا لیول تھا۔ اس نے اپنی قوم کو کہا کیا؟ انہوں نے کہا اگر تو عربوں نے ان کو ختم کر دیا، کریں گے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو وہ ہو جائے گا جو تم چاہتے ہو، اور تمہاری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ ہونے سے بچ جائیں گی، یعنی سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اور دوسری بات کیا ہوگی؟ دوسری بھی دیکھیں، یہاں محمد غالب آ جائیں گے سارے عرب پر، تو ہمارا ہی بھائی ہے، یعنی پھر ہمیں بھی قبول کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سوچیں اس سے بہتر مکے میں جو بھی آپ کہیں خارجہ پالیسی اور کیا ہو سکتی تھی، یا اسٹریٹجی اور کیا بن سکتی تھی، وہ اس اسٹریٹجی پہ بیٹھ گئے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے نہیں بیٹھنے دیا ان کو۔ آپ کے ساری تجارتی راستے جو ہے مخدوش ہو جائیں، بیٹھ سکتے ہیں اب؟ تو کھینچ کے نکالا ہے انہیں، مجبور کر کے انہیں لے کے آئے ہیں بدر میں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو تب سیرت صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے گی، نہیں رکھیں گے تو بہت یعنی عجیب سوال پیدا ہو جائیں گے جن کے جواب بھی دینے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف دین کا غلبہ، اس دین کے غلبے کے لیے، اور ام القریٰ مرکزی بستی دارالحکومت مکہ، مذہبی بھی اور سیاسی بھی، جب تک وہاں پر آپ کا جو ہے نا غلبہ نہیں ہوتا تو دین غالب ہونے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کو سارے کو ذہن میں رکھ کر سمجھیں تو بات سمجھنا بہت آسان ہوگی۔ اسی وقت اللہ نے اجازت دے دی تھی جنگ کرنے کی، اس جنگ کے لیے ظاہر تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے پری ریکوزٹس ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ تو نہیں چند لوگوں کو جوش چڑھا اور بندے نے پھٹنا شروع کر دیا اور اس نے سمجھا میں قتال فی سبیل اللہ فرما رہا ہوں، وہ تقریب کاری کو بھی آپ کہیں یہ قتال فی سبیل اللہ، یہ بات نہیں ہے، وہ اس کے اپنے تقاضے ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں، تو وہ پورے کیے آپ نے۔ پہلے 13 سال میں وہ افرادی قوت فراہم کی، پھر 6 مہینے میں وہ جو بنیاد جو اس کی کنسولیڈیشن کی، اور اس کے بعد پھر یہ اقدام انیشیٹو لیا جس کے نتیجے میں وہ تصادم ہوا جسے آپ بدر کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب مدینے سے نکلے ہیں نا، اس وقت تک ان کے ذہن میں وہ قافلہ ہی تھا جو واپس آ رہا تھا شام سے، اس لیے زیادہ تیاری بھی نہیں کی۔ جتنے لوگ آئے بس ٹھیک ہے، جو کسی نے چھوٹا اٹھایا، کسی نے ڈانگ لی، جو تلواریں جو بھی تھیں، 2 گھوڑے تھے، یہ سارا اس لیے تھا کہ کوئی بڑی جنگ کا پیش نظر ہی نہیں تھی۔ وہاں سے نکلے تھے تجارتی قافلے کے لیے جس کے ساتھ 60-70 جو ہے نا وہ ہوں گے محافظین، ان کو پکڑنا تھا، بس اتنے سارے کام کے لیے نکلے، لہٰذا کوئی زیادہ جو ہے نا کوشش بھی نہیں کی لوگوں کو ساتھ لے جانے کی۔ وہاں سے نکل کے بدر کی طرف جا رہے تھے۔ بدر جنکشن ہے اصل میں، جو شام سے راستہ آتا ہے بدر کی وادی سے گزرتا ہے، اور جو مدینے سے مکے جاتا ہے وہ بھی جا کے بدر کے مقام پر اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ تو آپ بدر کی طرف جا رہے تھے، ایک مقام ہے صفرا اسے کہتے ہیں، وہاں وحی کے ذریعے سے بتایا گیا قافلہ ہی نہیں ہے، لشکر بھی آ رہا ہے، اب 2 میں سے ایک چوائس آپ کی ہے، کون سا آپ لیتے ہو۔ تو وہ ساری تفصیل آگے آ جائے گی۔ وہاں جا کے پتہ چلا یہ تو جنگ ہونی ہے، اب واپس اپنی طاقت کے لیے جا نہیں سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کم اسباب کے ساتھ ہی یہ جنگ ہو، اسے یوم الفرقان بنانا چاہ رہا تھا۔
تو ایک رکوع ہم پڑھ لیتے ہیں. یسالونک عن الانفال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت سے متعلق. نفل اصل میں لفظ ہے، اور نفل جنگ میں اصل جو 6 مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے. جو مال غنیمت ملتا ہے وہ نفل ہے، جیسے فرض کے ساتھ نفل ہوتے ہیں. قل الانفال، فرما دیجئے کہ یہ جو مال غنیمت ہے للہ، یہ اللہ کا ہے، والرسول، اور رسول کا ہے. پہلے سے کوئی آرڈر موجود نہیں تھا، اس کا ضابطہ نہیں تھا، تو کچھ جھگڑا وغیرہ بھی ہو گیا ہوگا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ آرڈر جاری کیا کہ یہ اللہ رسول تمہارا ہے ہی نہیں، سب اللہ کا رسول کا ہے. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے معاملات میں صلح کر لو. یہ کوئی اگر تھوڑا بہت ناراضگی ہو گئی ہے ختم کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو بس وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی بات ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی بات کی گئی ہو، تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، وہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سورہ بقرہ کے بہت مشابہ ہے بات. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی معنوں میں ایمان رکھنے والے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں، یہ سورہ مبارکہ پوری ایک بار نازل ہوئی ہے. اس کا ایک ابتدائیہ ہے اور ایک اس کا اختتامیہ ہے. ایک حصہ بندہ مومن کی تصویر کا ایک رخ ابتدا میں بیان کیا گیا ہے، تو اس کی تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ آخر میں جا کے بیان کیا گیا ہے. تصویر مکمل دونوں رخوں سے ہوتی ہے، اس ایک رخ سے کریں گے تو ادھوری تصویر بنائیں گے. اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں. ومغفرۃ، اور بخشش ہے. ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے آپ کو آپ کے رب نے اپنے گھر سے نکالا با مقصد. اصل پلاننگ تو اس کی ہے. یہ سارے دنیا میں ایک اعتبار سے دیکھیں تو حادثات ہو رہے ہیں. پلانر کون ہے؟ منصوبہ ساز کون ہے؟ مدبر کون ہے؟ تدبیر امر کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایمان والوں کے ایک گروہ کو یہ پسند نہیں تھا. اب یہاں ایمان والوں سے مراد آپ لیں، مدینے میں بھی تو کچھ صلح جو لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، خاص طور پہ جو سیانے قسم کے عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اس لیے وہ اس کے خلاف باتیں وغیرہ کرے. وہ جو وہاں آتا ہے نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ، تو قالوا انما نحن مصلحون، ان کی صلح یہ تھی کہ یہ لڑائی بند کرو. وہ پسند نہیں کرتے تھے. یجادلونک فی الحق، کے وہ حق کے معاملے میں بحث و تمیز کر رہے تھے، آرگو کر رہے تھے. بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ان پر یہ بات کھل گئی تھی. کانما یساقون الی الموت، کہ جیسے کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں، یعنی وہ جو کال کوٹری کی طرف جیسے قیدی کو لے کے جایا جاتا ہے. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں. اب یہ ہے جو اگلی بات ہے. جب مقام یہ تو مدینے سے نکل آئے، اب جب مقام صفرا پہ پہنچے، وہی آئی، اللہ نے بتایا کہ لشکر بھی آئے گا. وہاں پہ دوسری مشاورت ہوئی، تو وہاں پہ یہ بات آئی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا، اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ دو گروہوں میں سے ایک تو اللہ نے تمہارے قابو میں کر ہی دینا ہے، فتح یابی اس پر تمہیں دینی ہے، یعنی یا تجارتی قافلہ یا وہ جنگی لشکر. وَتَوَدُّونَ، اور تم یہ چاہتے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، کہ تمہیں وہ مل جائے جس میں کانٹا بھی نہ چبھے. ظاہر ہے یعنی تجارتی مال بھی زیادہ ملے گا، اور یہ کہ کوئی لڑائی بھی نہیں لڑنی پڑے گی. تَكُونُ لَكُمْ، کہ اس پر تمہیں مل جائے، وہ تم کو ملے، تمہارے ہاتھ لگے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ ٹھانے بیٹھا تھا کہ وہ اپنے کلمات کو اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو حق کر کے چھوڑے گا. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کے چھوڑے گا. 70 کافر اس میں مارے گئے. سردار یعنی عام لوگ نہیں تھے، وہ بڑے بڑے ان کے جگادری لوگ مارے گئے. 70 قیدی ہو گئے. تو جڑ تو گویا کٹ گئی، وہ لیڈرشپ تو ساری اڑ گئی. اس کے پیچھے تو چند دانے ہی رہ گئے تھے جو رفتہ رفتہ ختم ہوتے چلے گئے. وہ جیسے ہوتا نا کور ٹیم یا نیوکلس کسی اجتماعیت کا، وہ تو اس کا تو بھیجا یہاں اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کا حق نہ ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل نہ ثابت ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ بات مجرموں کو ناپسند ہی ہو. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اے مسلمانوں جب تم اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اس نے تمہاری پکار کو سنا، تمہاری دعائیں قبول کیں.
انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کو بھیجوں گا 1000 فرشتے پے بپے لگاتار۔ وہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے تو 1000 جو ہے میں تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجوں گا۔ اور بعد میں جب جنگ گرم ہوئی ہے پوری طرح تو وہاں پہ 3000 کا بھی وعدہ ہے، وہ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھ لیا ہے کہ 3,000 ملائکۃ منزلین، اترنے والے وہ 3000 جو ہے نا فرشتوں سے وہ مدد کروں گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ بھی اللہ نے جو تعداد رکھی نا یہ تمہیں خوشخبری سن، تاکہ تمہارے جو ہے خوشخبری مل جائے تمہیں، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں اطمینان آ جائے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نصرت تو اللہ ہی کے پاس سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سجدہ جو ہے نا تلاوت والا وہ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے کر لیجیے۔